अर्ज किया है। हमारे सामने एक मुरासला आता है, जिसको समझ आइए बोले 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 जरा सुभान अल्लाह फ्रंट सीटों वाले। और आप देखिएगा कि कम बेश 2 घंटे कौंसिल में उलमा ने इस मसले के ऊपर बहस की। हाय 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 हाय, सदके जावा, खेत मिट्टी। और कम बेश हर मेंबर जो शरीक था उसने, कितने मेंबर हैं आपके कौंसिल में? हमारे 20 मेंबर हैं, लेकिन उस दिन 17 मेंबर कौंसिल 17 मेंबर वहाँ मौजूद उन्होंने मंजी भी ठोकी है तो तुम्हारी भी मंजी ठोक देती है। थे वहाँ जिन्होंने फैसला दिया कि ये हुआ है, वो हक में कितने ने दिया और खिलाफ कितनों ने दिया? तमाम ने ये कहा कि इसके अंदर तौहीन रिसालत के कलमात के अंदर तौहीन रिसालत का उनसर मौजूद है। आपने ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के, ये असल में हमने इस ट्रांसक्रिप्ट को बेस बनाया। और इस ओपिनियन में आप ये देख लें कि 2 जो मेंबर्स हैं, एक ताहिर शफी साहब को आप देख लें कि 1 सितंबर को उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। इस हवाले से उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को, इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हुए कहा था कि जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल दुरुस्त हुई है और कोई किसी को राइट नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई बात करे, कोई स्टेट के खिलाफ कोई बात करे। जो भी हुआ है ये ठीक हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि मेंबर हैं, जी जो मेंबर हैं, उन्होंने पहले ये कह दिया था 1 सितंबर को जी ये बिल्कुल गिरफ्तारी ठीक है। ये फैसला तो 25 तारीख को ये उनका एक ओपिनियन आई है, ये 25 सितंबर को आई है ना, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की ओपिनियन 25 को आई। और 1 सितंबर को वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे ताहिर शफी साहब की आ चुकी थी कि वो इस हवाले से इसकी इंडोर्समेंट भी कर चुके थे और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, इस गिरफ्तारी को। अच्छा, तारीफ कर रहे थे। आपने ये ट्रांसक्रिप्ट 17 ने पढ़ के, 17 के 17 ने कहा, 17 ने कहा, किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया इससे। अहले हदीस और देवबंद मेरे बुक्स के अंदर यकजान हो चुके हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि चले, सदियों से हमारी ख्वाहिश थी कि उम्मत में इत्तेहाद हो, तो इत्तेहाद हो गया। बरेलवी भी इकट्ठे हैं, सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए। शरई असूल ये है कि कुफर के अल्फाज सिर्फ उस वक़्त नकल किया जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत हो, बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह वगैरह। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है। देख लो इन्हों की टोटल समझदारी है, और ये वो दलील है जो इनकी सबसे बड़ी है। पहले तो हम कहते हैं आर्टिकल, इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी सेक्शन 220 आर्टिकल 229 एंड 230 में बड़ा क्लियर है इनका जो एडवाइजरी काउंसिल की जो हैसियत है, उन्होंने इसको मेक श्योर करवाया ABC पैराग्राफ में कि किन किन को ये अपनी एडवाइस जो दे सकते हैं। 2 ही लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिखे गए हैं, एक एडवाइजरी और एक सजेशन। इसके अलावा नज़रियाती कौंसिल के पास कोई इख्तियार नहीं है। इवन कि इनके पास किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIA चूँकि बड़ा एक मोतबर इदारा है, उनके अपने फोरेंसिक टूल्स हैं, उनके एक इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा प्रोसेस है, उसके बावजूद एक मैटर को सेंड किया जाना कि आप अपनी ओपिनियन दें। अगर आपने ओपिनियन पे फैसले करने हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन का तो मकसद ख़त्म हो जाएगा, इस सारे प्रोसेस का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से जो नज़रियाती कौंसिल ने जो अपनी ओपिनियन दी है, हाँ, और नज़रियाती कौंसिल के फ़ैसले इस ओपिनियन के टॉप पे जो लफ्ज़ लिखा है उन्होंने कि बाबत फ़ैसला, ये फ़ैसला लफ्ज़ लिखा ही नहीं जा सकता। आप फ़ैसला देने के पाबंद ही नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर वो जो लिखा हुआ है वो बाबत फ़ैसला लिखा हुआ है जी, ठीक है, वो हमने भी इसको डिस्कस किया, लेकिन हमने ये पॉइंट गौर नहीं किया था। अच्छा, अब उन्होंने इसको जब स्टार्ट किया तो ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ज़रा प्लीज़ पॉइंट आउट करें। इसको उन्होंने लिखा फ़ैसला बाबत, और आगे वो सारा मुरासला नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी की तरफ से लिखा गया। अब ये जब लफ्ज़ फ़ैसला लिख दिया तो ये आगे कंटेंट क्या है, वो तमाम कंटेंट की हैसियत ख़त्म होगी, क्योंकि वो फ़ैसला कर नहीं सकते किसी मामले में। उनकी जो हैसियत है वो ओपिनियन देने की है, सजेशन देने की है। उसकी सजेशन मान ली जाए या उनकी ओपिनियन मान ली जाए या उससे इनकार कर दिया जाए, तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे बाउंड नहीं है। ख़ुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन अमेज़ जुमले नकल करने की कतई इजाज़त नहीं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो महज नकल कुफर पर मुश्तमिल हैं, लेकिन मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए। इस बिना पे उनका ये तर्ज़ अमल सख्त ताज़ीरी सज़ा का मुस्तहिक है। अब बड़ी रीज़न को देखें, उन्होंने खुद ही इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि 4 ऐसी रीज़न्स हैं जिन पे ये अल्फाज कहे जा सकते हैं। जी हाँ, वो खुद कह रहे हैं। अब कोई रिपोर्ट, कोई फाइंडिंग, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, मैं कहता हूँ कि आप किसी रिसर्च की बुनियाद रखते हैं जिसका आपने कंक्लूजन निकालना है, तो आप एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए इनके जो आंसर्स हमें मिल जाएंगे तो फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। इस आप ओपिनियन को देख लें, इसके एंड पे उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी से पूछा जाना चाहिए आया उनके अकीदे में ऐसा कुछ मौजूद है या नहीं। अब जब पूछा जाना चाहिए,
ایک سوال انہوں نے چھوڑ دیا مستقبل کے لیے، تو پھر آپ نے فائنڈنگ کیسے دے دی اس چیز کے اوپر؟ تو آپ نے خود ہی اپنی چیز کو ان اٹینڈیڈ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو فیصلے کو بھی دے دیا، اور ساتھ لکھا کہ وہ ویڈیو بھی انہوں نے پوری نہیں سنی، اس ویڈیو کو نہیں سنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے. خود نظریاتی کونسل قرآن کی تحریف کر رہی ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کسی اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن کی تعریف کی مرتکب ہو گئی ہے. وہ خود آپ پڑھیں، آپ یہ دیکھیں ان کی جو سیکنڈ جو پیج ہے وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالا آیات کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں. جو قرآن کے حوالے سے جو الفاظ کہے گئے وہ یہ کہے گئے ہیں کہ انسان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ شادی کر سکتا ہے، جو اس میں ریفرنس موجود ہے کہ پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اس آیت کو کوٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے انڈورس کی ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. تو مجھے بتائیں کہ ان کا سارا جو ایک سینیریو جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو سمجھ سے باہر ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو اسلام کے بنیادی خد و خال کا ہی نہیں پتا، نہیں، انہیں تو قرآن کا نہیں پتا، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے. دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو، میں تو نہیں سیکھتا. میں کہتا ہوں بھائی رافضی تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، مزید ایکسپوز کر رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ، ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو، اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں. کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھ رہے تھے صبح پروگرام ہونا ہے. نہیں بھائی، پروگرام یہاں ہونا ہے. یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام احمد قادیانی دجال کی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں، اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ٹالریٹ کرتے ہیں، وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے لیکن ان کے اندر اور خرابی ہیں. اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر، جن کی مسجدوں میں دوسری اذان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ہماری اکیڈمی میں 300-400 بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے، اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں اور ابھی تو میں بلاتا نہیں ہوں، ہاں ورنہ اس طرح کی 10 اکیڈمیاں بھی تھوڑی ہیں، ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان جگہوں پہ سیکیورٹی ہے تو یہاں ہونی چاہیے. اور وہ دیکھیں پھر دی انہوں نے اتنی سیکیورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مسجد میں نہیں نظر آئے گی. اور نہیں، میں نے کوئی نہیں منگوائی ہوئی ہوتی، یہ خود ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کرنا ہے. ہاں تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے نا کہ جی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کوئی درس روکیں گے، درس وہ روک نہیں سکتے بھائی. ہاں یہاں کوئی ملوکیت نہیں ہے، وہ درس کو مینج کریں گے کہ باہر سیکیورٹی دیں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. اور واللہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی. کوئی اشارتاً بھی کرے نا تو پھر میں اس کو صرف ایک آدھ جملہ اپنی زبان میں بولتا ہوں، پھر اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں وہ چند پولیس والوں نے نا، وہ انجینئر صاحب، وہ آپ کو پتا ہے، وہ پھر ایف آئی آر کاٹنے میں، پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اتوار کو 400 بندہ تھانے میں آ جائے. ہاں 4 مولوی آ جائیں تھانے میں، تم لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور 400 بندہ میں لے کے چلا جاؤں. میں نے کہا حالانکہ میں نے کرنا نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو بھائی اشارتاً بات سمجھ آیا کرو. تمہارے بڑوں کو تو یہ باتیں پتہ ہیں، ان کو تو میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں، وہ خود سمجھتے ہیں. اچھا باقی آپ نے کل 29 اپریل 2023 کو 22 کروڑ کی عوام میں 22 چندوں پہ پلنے والے چند بندوں کا جمگٹا دیکھ لیا. 22 تو زیادہ بندے نہیں سن. ہاں کتنے گئی 22 کروڑ عوام؟ کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا، رمضان میں تو ہم مصروف تھے، رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطان لعین آزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے. کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے ملک میں کمپین چلائی نا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں. جی 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا. اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کے ویڈیوز بھی ریئل ٹائم بنوا لی تھی کہ کتنے بندے تھے، اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتا چلیں گی کہ وہ، اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہے، کم از کم وہ بریانی کے چکر میں 100-150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. 22 کروڑ عوام، اللہ دے بندے ہو. یہ کال میں نے دی ہوتی نا پھر تم دیکھتے بندے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، ہمارے پاس اللہ کی وجہ سے 8 لاکھ کی فوج ہے، ہاں لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں. یہ ہے ہماری فورسز. ہم کو نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح، جرت نہیں ان کی. ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کورٹ کے، کوئی قریب نہیں تھا پھٹک سکتا. یہ جتنے یہ باہر دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، اندر نہیں کوئی گزرنے دیتا ان کو. تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں بس، یہ کچھ کر سکتے. باقی جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں، انجینئر صاحب یہ ہیں، اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں. اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو، چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا. تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو.
بریلوی لے کے آ جائیں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو, دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو, اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو, اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئے, میں قدموں میں بیٹھوں گا, بات کریں عقیدہ توحید پہ, ختم نبوت کے اوپر, ٹھیک ہے. میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا, آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو, لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں, مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو, الفاظ غور کریں, ہم کافر نہیں کہیں گے, یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں. ہاں میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں, ساروں کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلا نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا, میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اشر ہوا ہے, ایکسپوز ہو گیا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے. اچھا جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگھٹ بنا دی ہم نے, ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے. ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا, میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا, درگھٹ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ. اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے 5-6 منٹ بولنے دیا, ہم نے بولنے نہیں دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے, باقیوں کو چپ کراتا تھا اور میں اپنی بات کر کے تھا, میری بات کمپلیٹ, ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا یار صبر کر لو, پروگرام آن ایئر تو ہونے دو. پروگرام آن ایئر ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی, ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہٹ ہوتے ہیں, وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹی وی پہ آتے تھے یا ڈاکٹر اسرار صاحب, اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے, آپ تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں. وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا پروگرام, سب سے زیادہ ویورشپ جب وہ ہوا, اب انہوں نے بینر لگائے ہوئے نیو ٹی وی کا بائیکاٹ کر دو. ہائے میں صدقے جاواں, اوے ایک ٹکٹ 2 مزے, میں نے تمہارے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے. ہاں جو تم لے رہے تھے, یعنی کہ دونوں خراب کر دیے, ایک بھی نہیں لینے دوں گا. تو یہ آپ دیکھیں جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا سام. تو اب آپ لوگوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا. جی ٹی وی پہ صلح حسن پہ ہوا پروگرام, دیکھ لیں کیسے موبائل کھول کے دیسا میں لفظ دینا آخری ٹائم, جس طرح نلائق اسٹوڈنٹ نا پیپر سے 2 منٹ پہلے کتاباں کھول کے انجن بھیج دینے, اوے پھر بھی سپلی آنی تھوڑی تیاری کر کے وہ تانوں پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو. ہاں اوے تہاڈا ابن تیمیہ, تہاڈا اعلی حضرت, تہاڈا اشری تھانوی بھی قبر تو نکلے نا, وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نقل کی ہیں. قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے نا, وہاں تو بات ہو رہی قرآن حدیث کی. کوئی شعر پڑھ رہا ہے, کوئی الفاظی کر رہا ہے, اللہ جو بندے ہو پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تو کہانیاں کر رہے ہو, حدیثاں انہوں نے صحابہ کی یاد سن, اور جو یاد سی وہی کچھ بیان کرنا سی نا انہوں نے. انہیں کیا پتا تھا کہ آگے پروگرام جو ہے وہ حسن ابن علی پہ ہے تو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کہانی نہیں چلے گی. آپ کو پتا ہے اگلے زمانوں میں جن لوگوں کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے نا, تو اگر پیپر میں 5 سوال ہے نا, وہ 5 سوالوں کی جگہ ایک ہی سوال لکھ کے صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے, کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ گٹھا ناپ دے سن تو پاس بھی ہو جاندے سن. انہوں نے سمجھا اسی 2-4 صحابہ دے باری روایتاں یاد کیتیاں نے, چاہے اہل بیت پہ پروگرام ہو چاہے بزرگوں پہ, ہم وہ سنا دیں گے اور گٹھا ناپ کے اسی کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اور صلح حسن کے اوپر جو ڈکوسلا انہوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا. میرا خیال ہے اب اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی یہ چونکہ مختلف FIRs کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ابھارتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے, تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے, یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ٹھیک ہے, اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ان کے بڑے اور چھوٹے, زندہ اور مردہ, سب کی ویورشپ ملائیں, اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی, ہمارے ایک چینل کی ہے. یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلح کروا لے, یار ایک بار میرے سے بھی کر لو انہوں بات, کٹو باہر ہوں نہیں کوئی بابا نکلنا, کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ, باباؤں کے بابا آ رہے ہیں, باباؤں کے بابا آ گئے ہیں, بابا تیار ہو جاؤ. اے ہوں قیامت تو پہلے قبر تو نکل دے, ادو ہی نکلن گے ڈرن گے ادھر, انجینئر صاحب تو نہیں کسی پھر رہے گئے. ٹھیک ہے نا, تو میں تیار ہوں گورنمنٹ لیول پہ ہو, بڑے بیٹھیں گے اور لائیو چلاؤ اور بنیادی عقائد پہ بات کرو. بنیادی عقائد, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت و ختم نبوت, عقیدہ آخرت, اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں دیں وہ ڈسکس کرو. مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المہند علی المفند، حسام الحرمین، البریلویہ، یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں، کسی کنویں کی تہ سے نکالی ہوتی، پھر تو تم مجھے گلا کرو. تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے. تو مجھے کیوں گلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا، ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا، تب پیام پاکستان مکمل ہوگا. یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو. ہاں، اور آپ کو بتائیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے بندو، ان کی چلاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، یہ عام دنیا دار لوگوں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو، ہمارے پرائم منسٹرز کو، ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. وہ ہمیں پتہ ہے، ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے. ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے. اترا ہے نا؟ تو اگر پھر بھی شوق ہے، بڑوں کو نکالو، بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ تو بالکل گلا نہ کریں، بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں. 2 منٹ نہیں یہ بولنے دیتے، انہیں پتا ہوتا ہے 2 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے. ہاں، سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پوسٹیں بھی بنی ہوتی ہیں نا، پوسٹوں پہ کبھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، سراج الحق صاحب کی لگائی ہوئی ہے، سعد رضوی صاحب کی لگائی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں بھائی، ہمیں ریئل ٹائم پتہ ہوتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی بتا رہا تھا کوئی بندے میں نہیں آئیں گے ادھر. سعد رضوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی نا، ایک بندہ کو ٹی ایل پی کا نظر آیا آپ کو؟ 22 کروڑ میں سے 22 بندے نہیں اکٹھے کر سکے. کس نے نکلنا ہے میرے بھائی؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کوئی بنانا پبلک نہیں ہے. یہ نہ پرانے زمانے ہیں کہ آپ جتھے بنا کے تو نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے تو نکل آؤ. بھائی اب FATF حافظہ اللہ تعالی آئے میسد کے، ہاں، ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے مولویوں تسی گئے. ہاں، ایک کام ان ختم. اگر پاکستان میں رہنا نا تو تم لوگ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ادھر وہ لوگ رہیں گے جو ہمارے طریقے سے علمی اختلاف کرتے ہیں. آپس میں تو تم علمی اختلاف ہی کرتے تھے نا، ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں تھے، سوائے وہ کچھ عرصہ جو اعلی کار بنے رہے. اور وہ بھی 2 فرقے تھے، وہ پراکسی وارز تھیں سعودیہ اور ایران کی یہاں آئی، ادروائز. اور اب تو بالکل تم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. اس سارے اتحاد امت کا کریڈٹ صرف ایک بندے کو جاتا ہے، اگرچہ میرے خلاف ہے. اور آپ اندازہ کریں، اب میں بتاتا ہوں کہ ٹاپک کون سا ہوگا. میں ویڈیو ایک ٹاپک پہ بناتا ہوں نا، سارے میری تصویر لگا کے اسے ریبٹل کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس ٹاپکس بھی کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اسلام پہ، کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ٹی وی چینلز پہ میں نہیں بیٹھا ہوا، مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے دوسرے والے کلپ دیکھیں، 200-250 بندوں نے دیکھا ہوا ہے، اور جس میں میرا نام لے کے میری تصویر لگا رہے ہیں. میں موجود بھی نہیں ہوں ٹی وی چینل کے اوپر، اس کی ویورشپ ہزاروں میں. میں نے پھر ٹی وی چینل سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں. کیا کام تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جائے؟ نام لیے بغیر 2-3 چینلز نے حرکت کی. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ جی یہ زیادتی. میں نے کہا ان کو شوق ہے نا تو مجھے بلا لو، میں لائیو آ جاؤں گا، ان کو بھی بلا لو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں.